अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ अम्माम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मामलात इंतहाई संगीनी की तरफ चल निकले हैं। एक तरफ मुल्क का आइन है, कानून है, दूसरी तरफ जस्टिस मंसूर अली शाह की ज़िद है। मामला आइन और ज़िद के दरमियान जो है वो खड़ा हो गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से हम ये भी कह सकते हैं कि वो फुल कोर्ट बनाने के लिए इससे पहले जितनी कोशिशें थी वो कर चुके। अब वो फुल कोर्ट बनाने के लिए अदालती हुक्म जारी करने की तरफ उस रास्ते पर चल निकले हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस मंसूर अली शाह को आइन और कानून बता दिया। पीटीआई के वकला को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को जस्टिस मंसूर अली शाह ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो मुआवनत के लिए मुकर्रर कर दिया। ये पूरा मामला क्या है, इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ कल रात जो पेशरफ्त हुई थी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो व्लॉग शुरू करने से पहले मेरे उन दोस्तों से दरख्वास्त है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन का बटन प्रेस नहीं किया, वो फौरी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। अब नाज़रीन, बाकायदा आगाज़ करते हैं व्लॉग का। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की थी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़, एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़। और उसमें ये चीज़ बुनियादी तौर पर हुई थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह कस्टम एक्ट से मुतल्लिक मुकदमा सुन रहे थे। उसमें उन्होंने आइन के आर्टिकल 191A जो कि 26वीं आइनी तरमीम के बाद शामिल किया गया है, उसका नोटिस लेते हुए उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया गया था। वकला से दलाइल मांगे गए थे। बज़ाहिर यूँ लग रहा था कि जस्टिस मंसूर अली शाह 26वीं आइनी तरमीम का मुकदमा सुनने जा रहे हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में तब्दीली आई। जस्टिस इरफान सादत को तब्दील करके उस बेंच में जस्टिस अकील अब्बासी को शामिल कर दिया गया। फिर जस्टिस अकील अब्बासी पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने हुक्म दे दिया कि जनाब इनको छोड़े, जस्टिस इरफान सादत को वापस लाया जाए। फिर उसमें एक तब्दीली ये आ गई कि कल इस बेंच में जस्टिस आयशा मलिक जो थी उनको भी बेंच से चेंज करके उन्हें एक अलग बेंच दे दिया गया। जबकि दूसरी जानिब जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी दोनों 2 रुकनी बेंच रह गया कल। हालांकि ये 3 रुकनी बेंच था। जस्टिस आयशा मलिक अब उस बेंच से माइनस हो गई। अब उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी का एक ख़त भी सामने आया है जिसमें उन्होंने ये सारी रुदात सुनाई है कि जनाब बात यह है कि हमने पहले 13 जनवरी को एक ऑर्डर जारी किया, फिर 16 जनवरी का एक ऑर्डर हुआ, फिर 20 जनवरी को केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ। तो हमें बताया गया कि जनाब आप केस जो है वो आइनी बेंच के सामने लगा दिया गया है, इससे अदलिया की आज़ादी को ख़तरा है। पूरे हफ्ते की कॉल लिस्ट भी तब्दील कर दी गई। ये ख़त जो था ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या खान अफरीदी को भी लिख दिया गया और ये ख़त उनके साथ साथ जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो कि आइनी बेंच के सरबराह हैं उन्हें भी लिखा गया। फिर ये भी कहा गया कि कमेटी के बारे में हमें इल्म नहीं था, ना बताया गया। बेंचेस की आज़ादी के हवाले से हमें बड़े संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये तौहीन अदालत है। 16 जनवरी 2025 के मुताबिक आर्टिकल 191A का मुकदमा जो है वो दोबारा से 3 रुकनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी शामिल हैं। अब आज ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं था, कोई काज़लिस जारी नहीं हुई, ठीक है, कोई मुकदमा जो था वो बाकायदा रजिस्ट्रार ऑफिस से नोटिस जारी नहीं हुआ। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह जो है जज हैं, जज इज़ ऑलवेज अ जज कहा जाता है, तो उन्होंने आज फिर दोबारा से वही इक़दाम किया कि उन्होंने जनाब मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर किया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ जो तौहीन अदालत का मुकदमा था, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट सलीम खान ख़ुद उस मुकदमे में पेश हुए। ये भी अदालत का एहतराम है कि ठीक है जनाब, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो है वो खुद जाकर पेश हुए और उनकी जानिब से अदालत को सबसे पहले ये बताया गया कि मुकदमा आइनी बेंच में जो था 191A का जो कस्टम एक्ट का केस था उसने मुकर्रर होना था, लेकिन गलती से रेगुलर बेंच के सामने मुकर्रर हो गया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जनाब जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा
غلطی تو ہماری جانب سے تھی، ایک عرصے سے تھی، اب یہ ادراک کیسے ہو گیا؟ معذرت کے ساتھ غلطی صرف یہ تھی کہ اس بینچ میں مجھے شامل کیا گیا۔ ہائی کورٹ میں یہ مقدمہ سن چکا تھا، یہ غلطی تھی یا کیا تھا؟ اب اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ نے کہا اجلاس خود ہوا یا آپ نے درخواست کی؟ یہ سوال انہوں نے رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان سے پوچھا۔ اس پر رجسٹرار سپریم کورٹ نے کہا کہ جناب ہم نے یہ کہا تھا، ہم نے کمیٹی کو نوٹ لکھا تھا، اور جس پر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ ہماری کورٹ کا آرڈر بڑا واضح تھا، عدالتی حکم کے باوجود جو تھا آپ نے یہ نوٹ لکھا ہے، ہمیں یہ نوٹ دکھا دیں۔ اب اس نوٹ میں نوٹ پیش کر دیا گیا۔ نوٹ میں رجسٹرار صاحب نے لکھا کہ جناب 16 جنوری کو عدالت نے ایک نیا بینچ تشکیل کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے اس پر احکامات فرمائے جائے۔ تو کمیٹی نے اس نوٹ کا جائزہ لینے کے بعد دیکھا کہ یہ معاملہ آئینی بینچ کا ہے، تو معاملہ آئینی بینچ کو بھجوا دیا جائے۔ اب یہاں سے جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس امین الدین خان، جسٹس منصور علی شاہ اور کی جو ہے ہم کہہ لیں کہ ایک ٹرائی اینگل جو ہے وہ کھینچا تانی کا جو سلسلہ ہے نا وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب فیصلہ ظاہری بات ہے سپریم کورٹ نے کرنا ہے اور معاملہ تبھی عدالت میں زیر التوا ہے۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے کہا کہ جناب یہ معاملہ کمیٹی نے آئینی بینچ کو بھجوایا ہے، جس پر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ حکم آنے کے بعد جب سپریم کورٹ میں مقدمہ عدالت میں لگ گیا تھا تو پھر کمیٹی صرف ہمیں بھجوا سکتی تھی، جب ہم نے وہ معاملہ ٹیک اپ کر لیا تو کمیٹی اس کے بعد وہ مقدمہ ہم سے واپس نہیں لے سکتی تھی۔ بظاہر یہ بات ذرا مناسب لگتی ہے اگر ہم غور سے سنیں، اگر ہم اس کے قانون کو دیکھیں، لیکن یہ بات بھی مناسب لگتی ہے کہ جب معزز جج صاحب کے سامنے معاملہ آ گیا تو معزز جج صاحب یعنی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو بھی یہ 191A کا آرٹ جو تھا اس میں آئین کا احترام کرنا چاہیے تھا، انہیں وہ مقدمہ نہیں سننا چاہیے تھا، انہیں یہ نہیں ایسا آرڈر کرنا چاہیے، ایسا آرڈر دینا چاہیے تھا جس کے بعد ایوان عدل جو میرے آپ کو پیچھے نظر آ رہا ہے اس میں کوئی ہلچل ہوتی، اس میں کوئی تھرتھراہٹ جو تھی وہ کوئی زلزلہ آتا، تو ان کے آرڈر کے بعد ہی یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ اچھا، اب جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ کمیٹی چلے ہوئے مقدمے کو کیسے واپس لے سکتی ہے؟ اگر ایسا ہے تو یہ تو عدلیہ کی آزادی ختم ہو جائے گی۔ آپ مقدمہ جو تھا بینچ تبدیل کر دیا گیا، آخر اللہ نے بھی تو کوئی منصوبہ بنایا ہے۔ یعنی جسٹس منصور علی شاہ کو لگا کہ جناب یہ مقدمہ جو سارا ہے یہ قدرت کی طرف سے ان کے سامنے آ گیا، حالانکہ حقیقت ظاہر اللہ کا کام تو ہر ایک مسئلے میں ہوتا ہے، مصلحت میں ہوتا ہے اور مصلحت بھی ہوتی ہے، لیکن اصولی طور پر جب جج کے سامنے آئین کا تذکرہ آ جائے تو ججز وہاں خاموش ہو جاتے ہیں، ججز وہاں پر جو تھا اس چیز کو کریدتے نہیں ہیں۔ اچھا، جسٹس عقیل عباسی نے کہا پہلے تو جو تھا کہ پہلے تو شور مچا ہوا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کا مقدمہ مقرر نہیں ہو رہا، کم سے کم اب ہمارے ایکٹیو ہونے سے یہ مقدمہ سماعت کے لیے مقرر تو ہوا۔ اسی مقدمے میں اٹارنی جنرل کو بھی طلب کیا گیا، لیکن اٹارنی جنرل پاکستان جو تھے وہ پیش نہیں ہوئے، ان کی جگہ پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان پیش ہوئے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ جناب عدالت اس پر جو ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ اجلاس کے جو ہے یہ مقدمہ اب یہاں پر چل سکتا ہے یا نہیں چل سکتا، کمیٹی جو تھی وہ مقدمہ واپس لے سکتی تھی یا نہیں لے سکتی تھی۔ لیکن ایک اور حقیقت ہے، اس کو آپ جھوٹ کہہ لیں، اگر احترام سے کہنا ہے تو غلط بیانی کہہ لیں، اگر اس سے بھی زیادہ احترام سے ہم نے بات کرنی ہے تو ہم یہ کہہ دیں کہ شاید ہمیں سننے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ کل جب میں اس بینچ میں شامل تھا جس میں جسٹس منصور علی شاہ نے رجسٹرار سپریم کورٹ کو بلایا، ایڈیشنل رجسٹرار کو بلایا، نوٹ لیا، شوکاز کیا، سارا کچھ کیا، اس میں جسٹس منصور علی شاہ نے کیٹاگوریکلی یعنی سلپ آف ٹنگ نہیں تھا، کیٹاگوریکلی ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ جب ان کو بتایا گیا کہ کمیٹی نے فیصلہ کیا تو جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ میں اس کمیٹی کا ممبر ہوں، اس کمیٹی کا اجلاس کب ہوا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ یعنی ایک تاثر دیا گیا کہ کوئی چیف جسٹس اور جسٹس امین الدین خان کی کوئی ملی بھگت ہے، کوئی ملی بھگت سے جناب مقدمہ تبدیل کر دیا گیا۔ ظاہری بات ہے اب ہم نے بھی اس کے اوپر اپنے پھر ولاگ میں بات کی کہ جناب یہ تو بڑی زیادتی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور جو ماشاءاللہ سے ہمارے ہاں وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہتے تھے
کہ وہ ڈھول پیٹنے والے ہیں، وہ تو پھر ڈھول پیٹنا کل شروع ہو گیا کہ جناب ملی بھگت ہو گئی، مقدمہ تبدیل ہو گیا، چوری چھپے سے جو ہے وہ مقدمات کو چینج کر لیا، بینچز تشکیل دے دیے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ پھر ڈھول تو وہ پیٹتے ہیں نا، ظاہری بات ہے، اور ان کا ڈھول ماشاءاللہ بکتا بھی زیادہ ہے، کیونکہ جھوٹ پھر بکتا زیادہ ہے، آپ کو معلوم ہے۔ تو جسٹس منصور علی شاہ نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے اجلاس کب ہوا۔ تو ایک جسٹس منصور علی شاہ کا جو خط ابھی میں نے آپ کو بتایا، جسٹس منصور عائشہ اور جسٹس عقیل عباسی کا، اور آج کورٹ میں پھر انہوں نے کہا جناب وہ اجلاس جو ہوا نا 17 جنوری کو ہوا تھا، شاہ جی کہہ رہے ہیں اجلاس 17 جنوری کو ہوا تھا، مجھے اس اجلاس میں بلایا گیا تھا، لیکن میں نے یہ کہہ کر معذرت کر لی تھی کہ میں کیونکہ اس مقدمے کے حوالے سے ایک جوڈیشل آرڈر پاس کر چکا ہوں، تو اس لیے جوڈیشل آرڈر پاس کرنے کے بعد میری رائے وہی ہے جو جوڈیشل آرڈر میں لکھ دی گئی ہے، تو یہ نا میرے اس رائے کو ہی میرے اس آرڈر کو ہی رائے سمجھ لیا جائے، میں اس کمیٹی کے اجلاس میں شامل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے جسٹس عقیل عباسی نے کہا کہ ایک مقدمے سے جناب اتنی پریشانی کیوں ہو گئی ہے۔ اب پہلی بات کو ذرا کمپلیٹ کر لوں۔ اب فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے، مس انڈرسٹینڈنگ تھی، ہم نے غلط سن لیا، یا غلط بیانی تھی، جھوٹ تھا، یا جو بھی تھا ہماری غلطی تھی یا کسی اور کی غلطی تھی، یہ فیصلہ آپ خود کیجیے گا۔ جسٹس عقیل عباسی نے کہا کہ جناب ایک مقدمے سے اتنی پریشانی کیوں ہے کہ بینچ ہی تبدیل کر دیا گیا۔ شاہ جی عباسی صاحب معذرت سے، پریشانی صرف اور صرف ملک میں ایک آئین ہے، ایک قانون ہے، پریشانی اس کی ہے کہ جناب کہ اگر ہمارے معزز جج صاحبان جو ہیں وہ آئین اور قانون کو یوں روندنا شروع کر دیں گے، اس کو نظر انداز کرنا شروع کر دیں گے، اس کے اینٹی چلنا شروع ہو جائیں گے، تو پھر پریشانی یقینی طور پر ہم جیسے شہریوں کی بنتی ہے، جو غالباً کوئی 14 15 16 سال سے، ٹھیک ہے کیریئر ماشاءاللہ ججز کا زیادہ ہوگا، لیکن میں 14 15 سال سے اس سپریم کورٹ آف پاکستان کی کوریج کر رہا ہوں، تو میں 8 سے 9 چیف جسٹس صاحبان کو میں دیکھ چکا ہوں، ان کے اقدامات اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، یہاں پر سپریم کورٹ کے بہت بڑے بڑے فیصلے میں دیکھ چکا ہوں، تو بہت سارے حالات ہم نے دیکھے ہیں، تو پھر ہمیں پریشانی ہوتی ہے جب عدالتیں آئین اور قانون سے دوسری طرف چلیں گی۔ تو اس کے بعد رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ جناب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے وہ ملک کا قانون ہے۔ اگر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو کل حکومت کے خلاف فیصلے سے پہلے ہی کیس واپس لے لیا جائے گا، یعنی یہاں پر انہوں نے پھر ایک مرتبہ چیف جسٹس اور جسٹس امین الدین خان کو ہٹ کیا کہ شاید وہ حکومت کے جو ہے معاملات کو دیکھ کر وہ مقدمات کہاں لگانے ہیں یہ فیصلہ کر رہے ہیں، حالانکہ یہ ملک کا آئین ہے کہ آئینی مقدمات جو ہیں وہ آئینی بینچ میں لگیں گے، لیکن یہاں پر پھر شاہ جی نے یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو ہے وہ چیف جسٹس کو اور جسٹس امین الدین خان کو ٹارگٹ کیا باقاعدہ، جس طرح کل ٹارگٹ کیا تھا نا، یہ کہہ کر کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ اجلاس کب ہو گیا، اور آج کہہ دیا کہ اجلاس ہو گیا، تو اسی طرح آج پھر دوبارہ سے ٹارگٹ کیا گیا۔ جسٹس عقیل عباسی نے کہا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ بینچ کا مستقبل کیا ہوگا، ہو سکتا ہے کل یہ بینچ بھی نہ ہو، اور رجسٹرار سپریم کورٹ جو ہے وہ اس بینچ کو ختم کرنے کا ایک نوٹ لکھ دے۔ اب اس مقدمے میں جو وکیل تھے صلاح الدین صاحب، انہوں نے اپنے آرگومنٹس یہ دیے، ان کی جانب سے موقف یہ اپنایا گیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان یعنی آج جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی کو ایک آرڈر پاس کرنا چاہیے، اور فل کورٹ جو ہے وہ اس معاملے پر تشکیل دے دینی چاہیے۔ فل کورٹ والی بات جو ہے نا، یہ آپ کو شاید یاد ہو، یہ جسٹس منصور علی شاہ خطوط بھی لکھ چکے ہیں، اور ایک نہیں بے تحاشا خطوط لکھ چکے ہیں، جسٹس منیب کے ساتھ مل کر کمیٹی کے فیصلے بھی کر چکے ہیں کہ جناب جو ہے فل کورٹ جو ہے وہ تشکیل بھی دے چکے ہیں، تو اب یہ دل کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے، لیکن دل کی بات پر عمل کرنے پر رکے کہاں ہیں؟ شاید جسٹس عقیل عباسی صاحب نے ایک سوال کیا تھا جو میں یہاں سے اپنی روانی میں کہہ رہا ہوں۔ جسٹس عقیل عباسی نے سوال یہ اٹھایا کہ دیکھیں اوریجنلی جو 191A کا مقدمہ تھا وہ ہمارے پاس فی الحال مقرر نہیں، بینچ بھی تبدیل ہو گیا ہے، اب ہم سن رہے ہیں کنٹیمپٹ جو کورٹ نے ایشو کیا ہے، نوٹس جاری کیا ہے، تو اس کنٹیمپٹ میں کیا ہم اوریجنل کیس پہ جو ہے وہ فل کورٹ بنانے کا حکم دے سکتے ہیں؟ وکیل صاحب نے کہا جناب بالکل دے سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور بھی وکیل صاحب تھے، شاہد جمیل صاحب، جو کہ اسی مقدمے میں جو تھے وکیل تھے کسی دوسرے فریق کے، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا جناب 187 کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس مکمل فراہمی انصاف کا جو ہے مکمل اختیار ہے، اور سپریم کورٹ اس 187 کا استعمال کرتے ہوئے فل کورٹ آف پاکستان تشکیل دے دی جائے۔
تشکیل دے دیں۔ پھر اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ آفس کا کہنا ہے کہ کمیٹی کا فیصلہ ہے، اپنی حد تک بات کروں تو ہم موقف کے درست یا غلط ہونے کا فیصلہ تو کر سکتے ہیں کہ کمیٹی کے فیصلے پر توہین عدالت کو بھی دیکھیں گے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ پھر وکیل صلاح الدین نے کہا کہ جناب توہین عدالت بھی دیگر مقدمات کی طرح ہی ہوتی ہے، ہر کوئی بھی سوال سامنے آنے پر عدالت اس مقدمے کا فیصلہ کر سکتی ہے، چاہے توہین عدالت ہو یا دوسرا ہو۔ یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ فل کوڈ بنا دیں بس فٹافٹ جلدی جلدی سر۔ پھر جسٹس منصور علی شاہ نے مزید کہا کہ سوال ہے کہ عدالت کا حکم فرسٹریٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ پھر وکیل نے مختلف مقدمات کے حوالے دیے، فیصلے کے حوالے دیے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جوڈیشل حکم اور انتظامی حکم کا جو معاملہ جو ڈفرینس تھا وہ عدالت کے سامنے لایا گیا۔ جسٹس عقیل عباسی نے کہا کہ ہم ایک ایسی صورتحال سے گزر رہے ہیں جہاں آئین کو تبدیل کر کے اختیار لے لیا گیا ہے یا اس اختیار کو ختم کر دیا گیا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کی بات ہو رہی ہے، تو میرے خیال سے تھوڑا سا ادراک ہے بینچ کو کہ ہم آئین سے دوسرے راستے پر چل رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو تھا اس مقدمے کو مزید کل تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا، اور اس کے بعد جسٹس عقیل عباسی نے ایک آبزرویشن میں کہا کہ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے توہین عدالت کا، لیکن یہ معاملہ اہم ہے کہ بینچ سے کیس واپس لیا جا سکتا تھا یا نہیں لیا جا سکتا تھا، اور بینچ کو وکیل شاہد جمیل صاحب نے کہا کہ جناب جو اوریجنلی بینچ تھا آپ اپنے آرڈرز کے ذریعے اس کو بحال کر دیں۔ لیکن اس کے بعد ایک اہم پیش رفت یہ ہوئی کہ عدالت نے کہا کہ جناب ہم اس کیس کو سن رہے ہیں، کل کو دوبارہ سنیں گے، کل اٹارنی جنرل آف پاکستان کو بھی سنیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ 2 معاون بھی مقرر کر دیے، ایک حامد خان صاحب اور دوسرے منیر ملک۔ ناظرین، معاونین کی تقرری کا جو معاملہ ہے وہ بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں معاون ہمیشہ ان کو مقرر کیا جاتا ہے جن کا مقدمے میں کوئی انٹرسٹ نہ ہو اور وہ عدالت کو آ کر قانون اور حقائق کے مطابق جو ہے وہ اپنی آراء دیتے ہیں۔ وکیل منیر ملک صاحب بہت اچھے وکیل ہیں، میرا ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حامد خان صاحب بہت اچھے وکیل ہیں، بڑے قابل احترام ہیں ہمارے لیے، لیکن منیر ملک اور حامد خان صاحب دونوں وہ وکیل ہیں جن کے درجنوں خط، ہر روز ایک خط جو ہے وہ 20 25 50 وکلا کی جانب سے جاری کیا جاتا ہے، جو ایک موومنٹ بھی چلا رہے ہیں، جو وکلا کے ایک سیکشن کو جو کہہ رہا ہے 26ویں آئینی ترمیم کو ختم کیا جائے اور نہیں چھڑیں گے، تحریک کا بھی حصہ ہے، جو درخواست گزار بھی ہیں، جو درخواست گزاروں کے وکیل بھی ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے، ان کو عدالتی معاونین مقرر کرنا جو ہے وہ اس پر سوالات بہت زیادہ اٹھتے ہیں کہ ایسے وکلا کو عدالتی معاونین مقرر نہیں کیا جانا چاہیے تھا۔ اس سے بینچ کی جو غیر جانبداری تھی وہ مزید اس پر سوالات اٹھیں گے، شکوک و شبہات پیدا ہوں گے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے مقدمے کی کارروائی۔ جسٹس منصور علی شاہ کی عدالت کی کارروائی کہہ لیں اس پر اپنی آراء ضرور دیجیے گا، کہ باقی جو بھی پیش رفت ہوگی وہ سامنے لے کر پیش ہو جاؤں گا۔ آج کے اس ولاگ کے حوالے سے اس کو چینل کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔